सबसे पहली बात है हम पब्लिक सर्वेंट्स हैं। हम पब्लिक के लिए खड़े होते हैं सड़क पर ताकि उनको आसाइश हो। हम उनके लिए बैठे हैं ताकि उनकी जान व माल की हिफाजत हो। यूनिफॉर्म एक डिसिप्लिन है। बिल्कुल है। ट्रैफिक का यूनिफॉर्म है, पुलिस की यूनिफॉर्म है, और भी एयरफोर्स की यूनिफॉर्म है, आर्मी की यूनिफॉर्म है। अक्सर ये देखा गया है कि जो ट्रैफिक एहलकार है ड्यूटियों पर, रोड पर, वो यूनिफॉर्म्ड नहीं होते, फुल यूनिफॉर्म्ड नहीं होते। टोपी एक किस्म की होती है, जैकेट दूसरी किस्म का होता है, शर्ट तीसरी किस्म की होती है, पैंट चौथी किस्म का होता है, और जूते वो पांचवी किस्म के होते हैं। और कभी टोपी लगाते भी नहीं है, जो मन मर्जी तो करते हैं कि किसी को ब्लड भी नहीं होता है। उनको तो हम फिर बाज़ाब्ता उसमें वो अपना पुलिस एक्ट है, उसमें पुलिस रूल है, उस हिसाब से कार्रवाई करते हैं। जिसको अच्छी तरह जो बेढंग की यूनिफॉर्म पहनेगा उसके खिलाफ तो कार्रवाई होती है। पहले मैं आपको बताऊंगा, पैसा कोई नहीं लेता है, ठीक है। ये बहुत सारे मेरे पास ऐसे कंप्लेंट्स भी आई थी जो बिल्कुल ही गलत कंप्लेंट्स थी। आप मुझे पहले बात बताइए, पैसे कौन देगा? जो गलत होगा, जिसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे और जो ट्रैफिक रूल्स के मुताबिक काम करता है, अपनी गाड़ी को रखा है, तो कैसे वो क्यों पैसे देगा? आप मुझे बताइए क्यों देगा? आजकल वो ज़माना नहीं है, आजकल आप और सोशल मीडिया का ज़माना है। आप देखिए, आप उसको हाईलाइट कीजिए। बिल्कुल, ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, काम पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग रखनी है, और ये म्युनिसिपैलिटी का काम भी है। फिर उनका पेंट करना, उनको बाज़ाब्ता उसको नॉमिनेट करना वो लोकेशन कि कहाँ पर आप ये कर सकते हो, क्रॉसिंग कर सकते, पेडिस्ट्रियल क्रॉसिंग जिसको बोलते हैं। तो भी जिसको भी गाड़ी रोकनी है वो बाज़ाब्ता रोड पे एक लाइन लगी होती है, उसके पार करनी रोकनी है, उसके बीचों बीच नहीं रोकनी है, रोड के बीचों बीच नहीं है। ये एक ऑफेंस बनता है। ऑफेंस बनता है। अच्छा, यहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं, जैसे कि बीचों बीच कोई सोमो आकर के ब्रेक मारी, जब वायलेशन की हो तो एक्सीडेंट, पीछे वाली गाड़ी टकराई, यही तो यहाँ कसूर किसका होगा फिर? यहाँ तो उसी ने जिसने ब्रेक मारी है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। आज के इस मुलाकात के प्रोग्राम में जनाब नज़ीर साहब हमने मौजू किया है। नज़ीर साहब डिस्ट्रिक्ट बारामूला में एज डिप्टी सुपरिटेंडेंट ट्रैफिक काम कर रहे हैं, डीएसपी ट्रैफिक है। प्रोग्राम में आने का इनका हम खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। नज़ीर साहब से जानना चाहेंगे हम ट्रैफिक रूल्स के बारे में जानना चाहेंगे और ट्रैफिक वायलेशन के बारे में जानना चाहेंगे नज़ीर साहब से। नज़ीर साहब डिस्ट्रिक्ट बारामूला में काम कर रहे हैं, बड़ी खूबी से काम कर रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं। और ट्रैफिक वायलेशन और ट्रैफिक रूल्स बहैसियत ट्रैफिक डीएसपी नज़ीर साहब से हम यही जानना चाहेंगे पहले कि नज़ीर साहब ट्रैफिक रूल्स क्या है? देखिए जी, जितने भी रूल्स बनते हैं ये इंसान के लिए बनते हैं कि ताकि उनकी जान और माल की हिफाजत रहे। जी सर। कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, किसी को तकलीफ ना पहुंचाए, सब आराम से अपने घर, अपनी ड्यूटी, जहाँ भी उनको जाना हो, किसी भी व्हीकल से जाना हो, कोई भी रोड से हिली हो या प्लेन हो, उसके लिए रूल्स बनते हैं। तो उस रूल को इंसान, हर एक ड्राइवर हो या पैसेंजर हो, उनको फॉलो करना चाहिए। ये रूल बनते हैं इंसान की सेफ्टी के लिए। अच्छा, बाद में जानना चाहेंगे सर हम वन बाय वन, मगर जब वायलेशन होती है, ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन होती है, ट्रैफिक में मिस हो जाता है या वायलेशन हो जाती है या ओवरटेकिंग हो जाती है, फिर ट्रैफिक रूल्स वायलेट करने से नज़ीर साहब क्या होता है? बिल्कुल, ये जब भी कोई शख्स, चाहे वो गाड़ी चला रहा है, जब वो वायलेशंस करता है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है, उसी तरीके से जिस तरीके से उसने वायलेशन की होगी। जैसे डेंजरसली ओवरटेक करते हैं या तेज गाड़ी चलाते हैं और स्पीडिंग जिसको हम बोलते हैं, या वो यूज़ करता है मोबाइल फ़ोन वाइल ड्राइविंग करता है, ये बहुत सारी ऐसी वायलेशंस है जिससे लोगों को जान व माल का नुकसान हो सकता है। यहाँ तक कि कोई भी ताउम्र बेकार
ہوتا ہے, جان بھی جاتی ہے, جان بھی جاتی ہے اور تعمر بیکار ہو جاتا ہے. اس کو بچنے کے لیے قانون بنایا گیا ہے اور سختی سے ہمیں یہ لاگو کرنا ہوتا ہے, سختی سے, کوئی گنجائش نہیں ہے. کوئی ہم جب ٹریفک آفیسر یا کوئی ٹریفک عملہ جب بھی کسی گاڑی کو یا اشارہ دیتا ہے کہ آپ رک جائیے, تو جو بھی ڈرائیور ہے اس کو رکنا چاہیے. نہ رکنا بھی ایک جرم ہے, اس کو رکنا چاہیے. جو بھی ایک ڈرائیور, جو بھی آفیسر ہے, جو بھی عملہ ہے ٹریفک کا, جب وہ کوئی ہدایت دیتا ہے کہ ہمیں آپ اپنے ڈاکومنٹس دکھائیے. آج کل تو جو ہمارا پاس ہے ای چالاننگ مشین ہے, اس میں بھی ڈاکومنٹس آتے ہیں. آپ کے پاس 2 آپشن ایپس ایسے بھی ہیں جس سے آپ ڈاکومنٹس دکھا سکتے ہیں. ایک تو ہو گیا ڈیجی لاکر, دوسرا ہو گیا ایم پریوان, مگر وہ ایک ورچوئل موڈ میں ہونا چاہیے. ایسے نہیں جو جس موڈ میں ایک عام شخص دیکھتا ہے اس موڈ میں نہیں, بلکہ ورچوئل موڈ میں سب کچھ ہوتا ہے. اس میں پوری ڈیٹیل ہوتی ہے, ایوری اس کی پکچر ہوتا ہے, پورا نام ہوتا ہے, ایڈریس ہوتا ہے, بلڈ گروپ ہوتا ہے, ساری ڈیٹیل. جس طرح ایک اوریجنل ڈاکومنٹ ہوتا ہے اسی طرح وہ ڈاکومنٹ بھی ہوتا ہے. تو وہ صرف اور صرف اس کے رجسٹرڈ موبائل پہ آئے گا, وہ اور کسی کے موبائل پہ نہیں آ سکتا. جی سر, وہ ویلڈ ہے. تو جب بھی کوئی وائلیشن ہوتی ہے تو اس کو اسی حساب سے ہم پھر اس کو آفینس اس کو درج کرتے ہیں, اوفینس کے حساب سے ڈیل کرتے ہیں. اچھا نذیر صاحب, ایک چیز دیکھنے میں یہ آیا کہ کوئی ڈرائیور ہیڈ لائٹ آن کر کے چلتا ہے نائٹ کے وقت, بالکل ڈے یا خاص کر دن کی میں بات کر رہا ہوں. اگر رات کی میں دیٹ مینز وہ اس وقت کسی ایمرجنسی حالات میں ہے. ایمرجنسی حالات میں ہے. یہ ایسے ہوتا ہے کہ جب بھی کسی کو کوئی ایمرجنسی ہو تو دور سے پتہ چلے کہ اس کو اس سے پہلے کچھ گاڑیاں بھی ایسی آئی تھی موٹر سائیکل جن کو یہ کمپلسری کیا گیا تھا کہ ان کی لائٹ آن ہی رہے گی. جب بھی وہ گاڑیاں چلیں گی تو وہ لائٹ ان کی آٹومیٹکلی آن رہیں گی. یہ بھی ایک وقت کی گاڑیوں میں آیا تھا ایک فنکشن. اس کا مقصد یہ تھا کہ جب آپ ہائی وے پہ ہیں تو آپ کا ویژول ہے, ویژول مطلب آپ کو کتنی ڈسٹنس پہ گاڑی آ رہی ہے, کس سپیڈ سے آ رہی ہے, لائٹ سے آسانی طے ہو جاتا ہے. اس طرح نہیں اس طرح یہ نہیں دکھتا تھا کہ انسان جج نہیں کر پاتا تھا کہ اس کی کیا سپیڈ ہے, میری کیا سپیڈ ہے. تو یہ اس وقت ایک اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ایک لاگو کیا تھا یہ قانون. تو اب تو نہیں ہے فی الحال, اس وقت تو نہیں ہے, مگر وہ گاڑیاں ابھی بھی موجود ہے. ہو سکتا ہے وہ گاڑیاں آپ کو مل جائے تو جن کی لائٹس آلموسٹ آن ہی ہوتی ہے, وہ آف نہیں ہوتی ان میں. وہ ایک ٹیسٹنگ فیز تھا. اچھا ہاں نا. اب ایسا بھی ہے کہ کوئی وہیکل میں, نارمل وہیکل کی بات کر رہا ہوں, نارمل وہیکل آتی ہے تو لائٹ آن کر کے, یہ اس کا عادت کسی کو بن گئی ہے کہ لائٹ آن کرنے کی. عادت تو نہیں ہو سکتا وہ, یہ کوئی مطلب اس کا مقصد اس سے نقصان نہیں ہے, اس کا فائدہ ہی ہے. اگر دن میں ہے تب بھی نقصان نہیں ہے, دن میں روشنی اچھی خاصی ہوتی ہے. اگر فاگ وغیرہ ہے اس میں تو وہ ہیلپ فل ہے. ٹھیک ہے, اس سے میں یہ کہہ رہا تھا کہ کوئی مس یوز تو نہیں ہو رہا. نہ اس سے کوئی مس یوز, زیادہ تر یہ گاڑیاں وہ استعمال کرتی ہے جس کو کوئی ایمرجنسی ہو, کوئی کبھار ہے اس میں پیشنٹ ہوتا ہے تو وہ دور سے پتہ چلتا ہے کہ ہی از ان ایمرجنسی موڈ, تو اس کو راستہ دینا چاہیے. تو وہ اس میں بھی ہوتا ہے. اگر کسی نے ایسے ہی آن کر کے غلط ہے, اس کے لیے کوئی نارمل ہے فی الحال کوئی آفنس نہیں ہے اس بارے میں. اچھا پھر اگر ہم رات کی بات کریں, ہاں رات کے بعد یہ تو ڈرائیونگ لائسنس کا ایک جز ہے. دیکھیے جو آپ وائلیشنز کرتے ہیں نا, جو پرٹیکولر ایک ڈرائیور کو ہونے چاہیے پتا, جس پر اس کو عمل کرنا ضروری ہے, وہ ڈرائیونگ لائسنس جز میں آتا ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو ایسے بتاؤں کہ رات کو آپ کو کیسے ڈرائیونگ کرنی ہے, آپ کو روڈ سائنس کیسے کیا ہے یہ آپ کو جانکاری ہونی چاہیے. تو یہ افیکٹ کرتا ہے, یہ پرٹیکولرلی پرٹین کرتا ہے ڈرائیونگ لائسنس کو, کہ اس کو پتا ہونا چاہیے کہ سٹاپ کس کو کہتے ہیں, ریڈ لائٹ کس کو کہتے ہیں. یہ ڈرائیونگ لائسنس کا جز. یہ آپ اگنور لا یہ بولتے ہیں ہم کسی کو کہ مجھے نہیں پتا تھا, یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. اگنورنس از نو ایکسکیوز, اگنورنس آف لا. ہاں, تو اس لیے آپ یہ نہیں بول سکتے ہو کہ مجھے نہیں پتا تھا. یہ ڈرائیونگ کا جز ہے, ڈرائیونگ لائسنس کا جز ہے کہ آپ کو ہر ایک چیز کے بارے میں معلومات ہونا چاہیے.
اچھا نذیر صاحب میں یہ کہنے والا تھا کہ رات میں جب گاڑیاں چل رہی ہے تو ایک دوسرے کو جو ہیڈ لائٹ چلتی ہے نارمل تو فلش مارتے ہیں لائٹ کا فلش مارتے ہیں، بالکل. تو اس کا کیا مطلب؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ وہاں سے گاڑی آ رہی ہے، یہاں سے گاڑی جا رہی ہے، نارمل ہیڈ لائٹ آن ہے، اب بیچ میں ایک وہ گیئر ہوتا ہے لائٹ کا، بالکل وہ فلش، وہ دبا کے فلش لائٹ تو فلش کرتی ہے. وہ تو جب آپ کو دور تک دیکھنا ہے تو آپ وہ لانگ بیم استعمال کرتے ہو. تو شارٹ بیم جو جب آپ نیچے کرتے ہو ڈاؤن اپنی لائٹ کو، اس سے آپ کی پتہ چلتا ہے کہ گاڑی کس سپیڈ سے آئے، جو اگلا ہے وہ آپ کو دیکھ پائے، آپ کی سپیڈ دیکھ پائے. یہ سیفٹی ایک میجر ہے، سیفٹی میجر ہے. بالکل. اچھا چلیے ٹھیک ہے نذیر صاحب. ایک اور لائٹ ہے جو بلنگ کرتی ہے، جیسے کہ ہم رائٹ انڈیکیٹر جو ہوتا ہے نا، ہم رائٹ کو اس میں گیئر رائٹ سائڈ والا دکھاتے ہیں، انڈیکیشن دکھاتا ہے، بلنگ کرتا ہے. لیفٹ میں اس کو دباتے ہیں تو لیفٹ سائڈ بلنگ کرتے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جب بھی آپ لیفٹ سائڈ جانا ہو تو آپ کو اس سائڈ ٹرن کرنے کے لیے آپ کو ایک انڈیکیشن دکھانی ہے، انڈیکیٹر دکھانا ہے کہ مجھے کس سائڈ سے جانا ہے. تو تاکہ جو آپ کے پیچھے ڈرائیور ہو، گاڑی چلانے والا، اس کو پتہ چلے کہ آپ کس طرح موڑ. اس میں اپنا ایک ٹائم فریم ہوتا ہے، وہ آپ اس کو پتہ لگنا چاہیے کم سے کم 50 سے 200 گز تک سے پہلے اس کو پتہ لگنا چاہیے کہ بندے کو رائٹ سائڈ یا لیفٹ سائڈ مڑنا ہے. اچھا کبھی نذیر صاحب ایسا ہوتا ہے کہ کوئی لیفٹ یا رائٹ انڈیکیٹر آن کر کے ہی سیدھے چلا جاتا ہے، کوئی نہ رائٹ ہوتا ہے کوئی نہ لیفٹ ہوتا ہے، وہ تو وائلیشن ہے نا. وائلیشن ہے. تو اس کے لیے that means he is not fit to drive vehicle. اس کا کوئی مطلب یہ تو اس کی ہاں کیوں نہیں ہے پھر ریش ڈرائیونگ میں، ڈینجرس ڈرائیونگ میں یہ بالکل فضول جو کیونکہ اس کی وجہ سے ایک ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے نیچرلی. جب آپ غلط ڈرائیونگ کرو گے تو وہ ڈینجرس ہے دوسروں کے لیے، آپ کے لیے بھی. تو آپ اس ذمہ میں آ جاتے ہو ڈینجرس ڈرائیونگ میں. تو اس میں آپ جب ڈینجرس ڈرائیونگ اپنے لیے بھی خطرناک ہوتا ہے، دوسروں کے لیے بھی خطرناک ہوتا ہے. اچھا ایک نذیر صاحب سیٹ بیلٹ کا باندھنا ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ نہیں جو 30 کلومیٹر سے ابو سپیڈ ہوتی ہے اس میں آپ بیلٹ لگائیے. کوئی نہیں ہے، جب بھی آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں تو آپ کو سیٹ بیلٹ لگانا ہی لگانا ہے، اس میں کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. دوسری بات ہے آج کل جو ماڈرن وہیکلز ہے، جو آج کے ہائی ٹیک سینسر، ان میں سینسرز لگے ہیں، وہ آپ کو اس بارے میں انڈیکیشن بھی دیتی ہے کہ آپ نے سیٹ بیلٹ نہیں لگایا ہے. تو ایسے بھی گاڑیاں ہیں جن کے جو ایئر بیگز ہے، سیفٹی بیگز جن کو ہم بولتے ہیں ایئر بیگز، جب خدا نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو وہ کھل جاتے ہیں. تو اگر آپ کو سیٹ بیلٹ بھی نہیں لگا ہوگا تو وہ بھی نہیں کھلیں گے. تو لہٰذا آپ کی وہ گاڑی، مہنگی سے مہنگی گاڑی انسان اس لیے لاتا ہے تو آپ کی جان محفوظ رہے. اگر خدا نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو بھی جائے تو آپ کی جان محفوظ. جب آپ نے سیٹ بیلٹ نہیں پہنا ہوگا تو وہ تو اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا. نذیر صاحب آج کا جو نوجوان ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو سیٹ بیلٹ ہے اس سے لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں. اگر آدمی ایکسیڈنٹ میں پھنسے گا تو سیٹ بیلٹ اسے باہر نکلنے نہیں دے گا. نہیں یہ غلط بات ہے، یہ غلط بات ہے. نہیں سیٹ بیلٹ بالکل جو سیفٹی ہے. اچھا نذیر صاحب سپیڈ، اگر ہم سپیڈ کی بات کریں نیشنل ہائی وے پر کتنی سپیڈ ہونی چاہیے اور ڈینس ایریا میں جہاں پہ لوگ چلتے بہت پھرتے اچھا ہیں سوال ہے. جیسے یہ ٹاؤن میں آپ نے دیکھا ہوگا آج کل آن لائن بھی ہے سسٹم، آپ گوگل کیجئے، وہاں بھی پتہ چل جائے گا آپ کو کہ جو بھی ایریا ہے جو سنگل روڈ ہے، فار ایگزامپل ہمارا یہ روڈ ہے سنگل ہائی وے ہی ہے مگر سنگل ہے، تو یہاں آپ کو 30 سے 40 اب 40 کراس 45 نہیں کراس کرنا ہے سپیڈ سٹی ایریاز میں. نہیں سنگل روڈ جو ہے نیشنل ہائی وے سنگل روڈ ہے. جب یہ ڈبل ہو جائے گا تو آپ 60 تک جا سکتے ہو. اگر یہ ٹو وے ہو جائے گا تو آپ 60 تک جا سکتے ہو نیشنل ہائی وے. اس کے بعد آتا ہے ایکسپریس ہائی وے، اس کو آپ 100 تک جا سکتے ہو. یہ انڈیکیشن، یہ رول لگا ہے، ہر ایک آپ کو سائن بورڈز لگے تھے. ہر ایک نیشنل ہائی وے پہ ہے، جس قسم کا بھی ہائی وے ہو وہاں پر بورڈز لگے ہوتے ہیں کہ آپ کو کیا سپیڈ، میکسیمم کیا سپیڈ رکھنی. تو یہ آپ ہر جگہ الگ الگ ہوتی ہے. یہ نہیں ہے سٹی، ہر علاقے میں بھی، ہر ٹرین میں بھی مختلف کی سپیڈ ہوتی ہے. آپ دیکھیں کوئی ہلی ایریا ہوتا ہے وہاں لکھا ہوتا ہے 20 کلومیٹرز 30 کلومیٹرز، دیٹ مینز آپ کو اس سے بیونڈ نہیں جانا ہے. اچھا نذیر صاحب جو ہمارا
روڈ ہے, نیشنل ہائی وے سری نگر کا روڈ ہے, جیسے اننت ناگ کی بات کریں یا بارہمولہ کی بات کریں یا لداخ کی بات کریں, اس کی سپیڈ لمٹ کیا بالکل لگا ہو, باضابطہ لگا ہو. کسی جگہ 40 لکھا ہوتا ہے, 50 لکھا ہوتا ہے, کسی جگہ 60 بھی لکھا ہوتا ہے, مگر 60 سے ابو نہیں لکھا ہوگا, کیونکہ وہاں وہ بورڈ لگے ہوتے ہیں آپ کہاں کون سی سپیڈ سے آپ اپنی گاڑی چلا سکتے ہو. بیونڈ دیٹ آپ کو پھر اوور سپیڈنگ میں چالان ہو سکتا ہے. اچھا, کنجسٹڈ ایریاز میں کو کیا سپیڈ رہنی چاہیے؟ وہ روڈ پہ ڈیپینڈ ہے, میں نے کہا نا کہ وہ روڈ پہ ڈیپینڈ ہے. جیسے مارکیٹ ہے, مارکیٹ میں ہاں بالکل, یہ فار ایگزامپل یہ مارکیٹ ہے ہمارا نزدیکی مارکیٹ, تو وہاں آپ 20 سے 30 سپیڈ رکھ سکتے, اس سے زیادہ نہیں جا سکتے. یہ آپ کو بورڈ لگا ہوتا ہے, اس میں یہ میونسپلٹی کا کام ہوتا ہے بورڈز لگانے ہیں, پولیس کا کام نہیں ہوتا ہے, یہ جوریڈکشن میونسپلٹی کا ہوتا ہے. اچھا وزیر صاحب, اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ سٹاپ پہ زیادہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, کیونکہ سو گاڑی جاتی ہے تیز رفتاری سے تو بریک مارتی ہے سڑک روڈ پر, بیچوں روڈ کے بیچوں بیچ, جو پیچھے والی گاڑی آتی ہے ٹکرا جاتی ہے, کوئی سٹاپ نہیں ہوتا ہے, سواری نہیں ہوتی. آپ کا سوال یہ ہے, مطلب سٹاپ ایک ہو گیا رجسٹرڈ سٹاپ, جہاں پر ایک باضابطہ شیڈ بنا ہوگا, بس سٹاپ لکھا ہوگا, یا تو وہ ایک ہو گیا وہ سٹاپ. دوسرا ہو گیا گاڑی کہیں بھی رک جائے, وہ ہو گیا جو پیسنجر کی مرضی سے آپ بولتے ہیں سٹاپ ہے. وہ سٹاپ غلط ہے. وہ ان کو ہر ایک ڈرائیور جو بھی پیسنجر سواریاں اٹھاتے ہیں ان کے لیے یہ جو کام کرتے ہیں غلط کام کرتے ہیں, یہ اگینسٹ لا جاتا ہے. ہر ایک بندہ آپ کو اپنے سٹاپ پر ہی ڈالنا, جہاں رجسٹرڈ سٹاپ ہو وہاں پر آپ کو وہ جتنے بھی پیسنجرز ہیں اٹھانے بھی ہیں, ڈراپ بھی کرنے ہیں. مجھے صاحب اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو گاڑی رکتی ہے وہ روڈ ٹریک پر ہی رکتی ہے, سائڈ میں نہیں جاتی. بالکل بالکل, سواری اٹھانے سائڈ میں نہیں جاتی. دیکھیے گاڑی سائڈ روکنا اور یہ سائڈ میں لگانا, یہ بھی وائلیشن ہے. جب آپ بیچوں بیچ گاڑی روکو گے تو آپ اس کو بولتے ہیں رانگ سٹاپ اس نے کیا ہے. اور اوپر سے یہ پیچھے جو ٹریفک آ رہا ہے یہ obstruct کرتا ہے, اس کو روکتا ہے آگے جانے سے. یہ 2 آفینسز بنتے ہیں. اس لیے جو بھی گاڑی روکنی ہے وہ باضابطہ روڈ پہ ایک لائن لگی ہوتی ہے, اس کے پار کرنی روکنی ہے, اس کے بیچوں بیچ نہیں روکنی ہے, روڈ کے بیچوں بیچ نہیں ہے. یہ ایک آفینس بنتا ہے. اچھا, یہاں پہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں, جیسے کہ بیچوں بیچ کوئی سومو آ کر کے بریک ماری, جب وائلیشن کی ہوتا ہے ایکسیڈنٹ, پیچھے والی گاڑی ٹکرائی, یہی تو یہاں قصور کس کا ہوگا پھر؟ یہاں تو اسی نے جس نے بریک ماری اچانک کس. ہاں وجوہات ہے. وہ دوسرا یہ بھی ہے کہ جو پیچھے بندہ ہے اس کو بھی وہ ایک جگہ رکھنی چاہیے, تاکہ اگر وہ اگلا ہو سکتا ہے کسی ٹائم کوئی بچہ سامنے آ جائے, اس کو بریک دینا ضروری ہو جائے, تو اس کو اس لیے دوسرے جو پیچھے گاڑی آ رہا ہے اس کو بھی اتنی ڈسٹنس رکھنی چاہیے تاکہ میں اس کے اوپر نہ چڑھوں. تو ڈرائیونگ تو یہی ہے, اگر آپ یہ دماغ میں نہیں رکھیں گے تو پھر تو ایکسیڈنٹس ہوتے ہی رہیں گے. اچھا وزیر صاحب, سٹاف کے لیے کون سی جگہ موزون ہوتی ہے؟ انڈر ٹریفک رولز کی میں بات کر رہا ہوں, جہاں پہ ہم کو سٹاپ دینا ہے پبلک کے لیے, کون سی جگہ موزون ہوتی ہے؟ دیکھیں, سٹاپ دینا ہے جہاں پر لوکیلٹی ہوتی ہے, یہ تو ایڈمنسٹریٹر کا کام ہے کہاں پر سٹاپ لگانا ہے. اس پہ میونسپلٹی کا کام ہوتا ہے, یہ ان کا کام ہے. ہاں, اس میں ARTO کا کام ہے, وہ دیکھتا ہے کون سی فیزیبل جگہ ہے جہاں سے زیادہ لوگ نکلتے ہیں, جن کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس سٹاپ کی, وہاں وہ بناتے ہیں سٹاپ. اس میں ٹریفک کا کوئی رول ہوتا ہے کیا؟ نہیں, ٹریفک کا کوئی رول نہیں ہے. ہاں, ان کو اگر ہمیں لگے کہ کسی جگہ سٹاپ غلط لگا ہے, غلط ہو سکتا ہے, مے بی, ویسے ہوتا نہیں ہے, مے بی کبھی کبھار, تو ہم متعلقہ جو اس کے جو دفترات ہے یا احکامات ہے جو بھی ہے ان کے ہم لکھتے ہیں کہ یہ سٹاپ غلط بنا ہے, غلط جگہ ہے, اس کو لہٰذا آپ دائیں بائیں کیجیے یا ہٹائیے یا کسی اور جگہ لے جائیے. اچھا DSP صاحب, ڈرگ ایڈکٹ یا ڈرنکن ڈرائیونگ ہو سکتی ہے کیا؟ بالکل ہوتی ہے, کیوں نہیں ہوتی؟ مطلب یہ رولز, اگر کوئی ڈرنک کرے گا تو پھر گاڑی چلائے گا, یا کوئی بالکل. میں گاڑی چلائے گا. پرسوں میں ایک جگہ ایسے اویئرنیس پروگرام دے رہا تھا, تو وہاں ڈاکٹر صاحبان بھی تھے. میں نے ان کو سیدھے کہا کہ جب بھی آپ پرسکرائب کرتے ہو میڈیسن, آپ کو پتا ہوتا ہے کس میڈیسن سے انسان کو نیند آتی ہے, ٹھیک ہے,
آپ اس میں باضابطہ پرسکرپشن میں لکھیے کہ اگر آپ نے یہ میڈیسن صبح لی ہے آپ ڈرائیونگ مت کیجیے. یہ سیفٹی میجرز میں آتا ہے. دوسرا ہوتا ہے کہ لوگ ایسے بھی ہیں شام کو شراب پیتے ہیں پھر گاڑی چلاتے ہیں یا پارٹیوں سے آتے ہیں گاڑی چلاتے ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں. فی الحال تو ہمارے ایریا میں ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے تو مگر یہ ہوتا ہے, اس کی وجہ سے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں. ایکسیڈنٹ کافی ہوتے ہیں. نذیر صاحب ایک تو ٹریفک سگنل ویسے ہے نہیں, بارہمولہ سوپور یا اننت ناگ کی بات کریں ہے نہیں, تو اس وجہ سے بھی ٹریفک میس کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. بالکل یہ ایک ایکسرسائز ہے, یہ اچھی اس سے بڑا فرق پڑتا ہے ٹریفک ریگولیشن پہ. اگر آپ کے پاس یہ ٹریفک لائٹس ہوں گے بڑا مدد ملتا ہے اس سے. ایک تو یہ ڈرنک اینڈ ڈرائیور گاڑی نہیں چلا سکتا ہے. بالکل اگر ٹریفک سگنل ہونے چاہیے. ہاں بالکل. اچھا اب روڈ پبلک کے لیے کوئی روڈ کراس زیبرا کراسنگ جس کو بولتے ہیں, ہاں زیبرا کراسنگ کوئی جگہ یہ مطلب ہے کہیں پہ یہاں بالکل ہوتی ہے. یہ ایڈمنسٹریشن کا کام ہے کام پر زیبرا کراسنگ رکھنی ہے, اور یہ میونسپلٹی کا کام بھی ہے پھر ان کا پینٹ کرنا, ان کو باضابطہ اس کو نامنیٹ کرنا وہ لوکیشن کہ کہاں پر آپ یہ کر سکتے ہو کراسنگ کر سکتے, پیڈسٹرین کراسنگ جس کو بولتے ہیں. جہاں نذیر صاحب پیسنجر پاتھ نہیں ہوتے ہیں, پیسنجر کو چلنے کی جگہ نہیں ہوتی, وہاں کیا کرتے ہیں؟ پیسنجر فٹ پاتھ جس کو آپ بولتے ہیں, کیونکہ وہاں پر ایک روڈ پہ لائن دی گئی ہوتی ہے, اس کے بیانڈ آپ جو بھی پیدل چلنے والے ہیں وہ ان کو وہ استعمال کر سکتے ہیں. نذیر صاحب انڈر ایج جو لڑکے ہوتے ہیں ان کو لائسنس ملتی ہے, وہ ڈرائیونگ کرتے ہیں, پھر ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. لائسنس انڈر ایج کو لائسنس نہیں ملتی ہے. ایج لمٹ کیا ہے اس کو؟ 18 ہے فی الحال. 18 ہے, اس سے پہلے نہیں مل سکتی ہے. اس کے اگر وہ چلائے گا وہ آفینس بنتا ہے. اچھا وہ نارمز اینڈ رولز چیک نہیں ہوتے ہیں جو جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 18 ایئر اولڈ جو بھی ہوگا اس کو لائسنس ملے گی, مطلب اب وہ 18 ہوگا باضابطہ اس کو پہلے لرننگ نکالنی ہوتی ہے, پھر وہ ٹیسٹ دیتا ہے, پھر اس کے بعد اس کو لائسنس ملتی ہے. اس طرح سے چیک اپ نہیں ہوتا ہے جس طرح سے ہونا چاہیے. جیسے کہ ایس پی امان اللہ کی بات کریں گے, آج سے 40-50 سال پہلے کی بات کریں, وہ ڈرائیور کو اس وقت پولیس دیتا تھا. آج پولیس نے اس کے باضابطہ ایک ڈپارٹمنٹ بنایا ہے, وہ دیتا ہے, جس کو آر ٹی او ٹرانسپورٹ کا ARTO یہاں ہوتا ہے, وہ دیتا ہے لائسنس. اچھا پولیس اوور ٹیکنگ اننیسیسری ہوتی ہے, اوور ٹیکنگ میں پھر ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. اس کا نیچرلی یہ بہت بری عادت ہے جو بھی ہے, ڈینجرس اوور ٹیکنگ بہت سارے لوگ آج کل کرتے ہیں, تو اس سے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں, بالکل ہوتے ہیں. تو یہ اس کے لیے تو باضابطہ چالان دیتے ہیں. اچھا نذیر صاحب اکثر لوگ یہ شکایت کریں گے, ڈرائیور لوگ یہ شکایت کریں کہ جب نیشنل ہائی وے پر ہم گاڑی چلاتے ہیں تو وہاں ٹریفک والے انٹری لیتے ہیں, انٹری میں پیسہ لیتے ہیں. تو یہ غلط ہے, یہ غلط ہے, یہ الزام ہے. بالکل الزام ہے. اچھا نذیر صاحب چکن لوڈڈ ٹرکس ہوتی ہیں, ایسنشل کوموڈیٹیز ہوتی ہیں جو جموں سے آتے ہیں, پنجاب سے آتے ہیں, یا دلی سے لائیو سٹاک آتا ہے, تو ان کا یہ الزام ہے کہ ٹریفک والے ہمیں اننیسیسری ڈیٹین کرتے ہیں. نہیں تو پھر ان کو پیسہ دینا پڑتا ہے, تو پھر غلط بات. آپ مجھے پہلے بات بتائیے, پیسے کون دے گا جو غلط ہوگا, جس کے پاس سارے ڈاکومنٹس ہوں گے اور جو ٹریفک رولز کے مطابق کام کرتا ہے, اپنی گاڑی کو رکھا ہے, تو کیسے وہ کیوں پیسے دے گا؟ آپ مجھے بتائیے کیوں دے گا؟ آج کل وہ زمانہ نہیں ہے, آج کل اور سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. آپ دیکھیے, آپ اس کو ہائی لائٹ کیجیے, متعلقہ افسر کو بولیے, متعلقہ ڈپارٹمنٹ ہے, اتنے بالا تر ہمارے پاس اتنے افسر ہیں, اچھے افسر ہیں جو جلد سے جلد کارروائی کا, آپ کو یہ میں یقین دلاتا ہوں کہ ہمارے اتنے اچھے افسر ہیں کہ وہ یہ برداشت کبھی نہیں کرتے ہیں کہ ہمارا کوئی بھی سبارڈینیٹ اس طرح کی حرکت کرے. بالکل نہیں ہے, میں گارنٹی دے سکتا ہوں. اگر ہم لاسٹ ایئر کی بات کریں, جو فروٹ لوڈڈ ٹرکس یہاں سے چلے جا رہے تھے دلی کی طرف, ان کو اننیسیسری روکا گیا. نہیں وہ ایکچولی روکا نہیں گیا, میوہ سب روٹن ہو گیا. ایکچولی وہ روڈ اس وقت زیادہ کام چل رہا تھا روڈ پہ, تو وہ اس وقت وہ نیڈ آف دا آور تھا. وہ نیڈ آف دا آور تھا. جب آپ کا روڈ خراب ہے تو کیسے جائے گا؟ اگر گاڑی نیچے چلی گئی تو کون ذمہ دار ہے؟ پھر آپ سارا الزام ٹریفک پولیس پہ لاد دیتے ہیں کہ نہیں جی ٹریفک پولیس نے کیوں نہیں روکا. جب روکتے ہیں کسی کی جان و مال کی حفاظت کرنے کے لیے تو تب بھی
हम गुनहगार ही है फिर। सही बात है। अच्छा नजीर साहब, एक नोशन पब्लिक में गई है, मैसेज पब्लिक में गई है, वो ट्रैफिक जो जितने भी ये एम्प्लॉइज होते हैं या एहलकार होते हैं या इन सर्विस या ATI DTI कांस्टेबल वगैरह जो होते हैं, उनको शक की निगाह से देखते हैं। क्यों कि ये पैसा लेने वाले हैं, अब शहमत है, पैसा देना है, वो देना है। क्यों ऐसे ये जो ट्रांसपोर्टर है, क्यों ये ऐसे समझते हैं कि ट्रैफिक वाले हमारे खिलाफ है, जबरदस्ती पैसा ले रहा है, कोई न कोई नुक्स निकालते हैं, ऐसा क्यों मैसेज? सबसे कहूंगा पैसा कोई नहीं लेता है, ठीक है। ये बहुत सारे मेरे पास ऐसे कंप्लेंट्स भी आई थी जो बिल्कुल ही गलत कंप्लेंट्स थी कि उन्होंने कहा जी, एक इधर संग्रामा में मेरे पास एक कंप्लेंट आई थी कि मुझे जी चालान हुआ है मगर उसने मुझे रसीद नहीं दिया है। कंपाउंड चालान हुआ था, जबकि उसने कंपाउंड चालान रसीद, जो कंपाउंड चालान होता है वो खुद इटसेल्फ इज अ रिसीट, तो उसको समझ नहीं आता है कंपाउंड चालान क्या है और रसीद क्या है। कंपाउंड चालान इटसेल्फ इज अ रिसीट, वो उसमें लिखा होता है कि बाज़ाब्ता हमने इससे इतने पैसे लिए हैं इस ऑफेंस के लिए, तो उसको लगता है चालान अलग होता है रसीद अलग। नहीं, ये एक ही बात होती है, एक ही रसीद होता है, यही होता है। हाँ, जब कोर्ट चालान का है उस वक्त आपको कोर्ट में पैसे भरने होते हैं, उसके लिए आपको अलग रसीद मिलती है। इस जो कंपाउंड चालान होता है, यूनिफॉर्म एक डिसिप्लिन है, बिल्कुल है। ट्रैफिक का यूनिफॉर्म है, पुलिस की यूनिफॉर्म है, और भी एयरफोर्स की यूनिफॉर्म है, आर्मी की यूनिफॉर्म है। अक्सर ये देखा गया है कि जो ट्रैफिक एहलकार है ड्यूटियों पर, रोड पर, वो यूनिफॉर्म्ड नहीं होते, फुल यूनिफॉर्म्ड नहीं होते। टोपी एक किस्म की होती है, जैकेट दूसरी किस्म का होता है, शर्ट तीसरी किस्म की होती है, पैंट चौथी किस्म का होता है, और जूते वो पांचवी किस्म के होते हैं, और कभी टोपी लगाते भी नहीं है, जो मन मर्जी है तो करते हैं, कि किसी को ब्लड भी नहीं होता है। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि आपको लगता है कि बहुत सारे एहलकार जो है ट्रैफिक से मुंसलिक है, उनको आप समझते हैं कि उनको यूनिफॉर्म सही तरीके से होना चाहिए। नहीं, जितने भी हमारे इलाके में जितने भी ऑफिसर्स हैं, जितने भी एहलकार हैं, उन सबको यूनिफॉर्म लगी होती है। हाँ, एक बात है, कभी गर्मी ज्यादा होती है तो वो टोपी साइड में रख देते हैं, तो एक इंसान की फितरत है, जब ज्यादा गर्मी होती है तो वो टोपी हो सकता है कभी कभार कि वो टोपी हटा देता है। तो ये इतना बड़ा जुर्म तो नहीं है कि अगर गर्म हो जाए तो सर्दियों में तो लगी रहती है ताकि गर्मी हो जाए। हाँ, ये हमारी ड्यूटी ऐसी है, अभी अभी बारिश पड़ती है, अभी धूप निकलती है, अभी गर्दा होती है, तो उसकी वजह से हमारी यूनिफॉर्म में खराब होती है। बहुत सारी अब रोज तो नई यूनिफॉर्म नहीं लगता है हमारी। आप देखिए, अगर आप मेरे साथ 1 महीना चलेंगे, आपको 1 महीने के बाद मेरी यूनिफॉर्म का कलर ही अलग नजर आएगा। तो इसका मतलब नहीं है ये मेरी यूनिफॉर्म जो ऐसे मैंने लाई थी वो अच्छी नहीं थी। अब ड्यूटी करते करते उनका रंग चेंज हो जाता है, तो लोग समझते हैं देखो जी ये पहले से ही ऐसा ही था। ऐसा नहीं होता है। हमारी नेचर ऑफ ड्यूटी ही ऐसी है कि आपको मुश्किल से मुश्किल हालात में आपको खड़ा रहना है। आप देखिए, ये धूप में, गर्दा में, हवा हो, बारिश हो, बर्फ हो, अभी बर्फ आएगी, उसमें भी खड़ा रहना है, लोगों की खिदमत करनी है, ट्रैफिक रेगुलेशन करनी है, चालानिंग करनी है। आप देखिए उन हालात में रात के 8 बजे तक, हम 10 बजे तक, 12 बजे तक नेशनल हाईवे पे आप देखेंगे 12 बजे तक हमारे एहलकार लगे होते हैं। तो ये तो उस वजह से आपको लगता है कि हमारी, अदरवाइज हमारे हिदायत भी है और आला अफसरों की तरफ से हमें हिदायत भी है, और हमारे जवान भी कोशिश में रहते हैं कि हमारी यूनिफॉर्म अच्छी से अच्छी पहने और अच्छी से अच्छी तरह रहे। अच्छा नजीर साहब, उनके लिए क्या मैसेज है जो यूनिफॉर्म कोड, ड्रेस कोड पर अमल नहीं करते हैं? उनको तो हम फिर बाज़ाब्ता उस पे अपना पुलिस एक्ट है, उसमें पुलिस रूल है, उस हिसाब से कार्रवाई करते हैं। जिसको अच्छी तरह जो बेढंग की यूनिफॉर्म पहनेगा उसके खिलाफ तो कार्रवाई होती है। अच्छा नजीर साहब, ऑनलाइन सिस्टम से पब्लिक को राहत मिली है क्या? बहुत राहत मिली है। देखिए, एक तो उनको जब ई चालान होता है, फॉर एग्जांपल आपको मैं बताऊंगा, कोर्ट चालान होता है, उसको अगर उसको लगता है कि मेरे खिलाफ नाइंसाफी हुई है, कि मुझे ये चालान नहीं होना चाहिए, तो वो कॉन्टेस्ट कर सकता है इन द कोर्ट ऑफ लॉ। मगर अगर उसको लगता नहीं जी ठीक है मैंने जुर्म किया है, बहुत सारे आप देखेंगे 80 से 90% लोग ऐसे हैं जो एक्सेप्ट करते हैं अपनी गलती, तो वो क्या करते हैं, उनको कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है,
وہ آن لائن ہی اس کو چالان آ جاتا ہے کورٹ کی طرف سے بھی. پہلے تو ہماری طرف سے آتا ہے پھر کورٹ کی طرف سے آتا ہے کہ آپ کو اتنا جرمانہ ہو گیا ہے, تو وہ آن لائن ہی اس کو پے کرتا ہے. کورٹ کچہری کا چکر اس ختم ہو کو گیا. اپنا ٹائم نہ ضائع کرنا ہے کسی جگہ اور نہ کسی کے پیچھے جانا ہے, تو اس کو آن لائن ہی سارا سب کچھ ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے تو بہت آسائش بھی ہوتا ہے. تو اس لیے یہ تو انسان لوگوں کی آسائش کے لیے بنا ہے. اچھا نذیر صاحب, یہ اگر ہم بات کریں سینٹرل ایشیا کی یا گلف کنٹریز کی یا یورپ کی بات کریں, وہاں ایکسیڈنٹ کا آن لائن, وہاں پہ آن سپاٹ ڈیسیجن ہوتا ہے. ٹریفک جو آفیسر ہوتے ہیں آن سپاٹ آتے ہیں اور آن سپاٹ ہی ڈیسیجن ہوتا ہے, اور جس کو جتنا مطلب کرائم کیا ہوگا, جس نے جتنا کرائم کیا اس کو اتنی ہی سزا ملتی ہے یا فائن. آن لائن ڈیسیجن نہیں ہوتا ہے. آپ کہیں بھی دیکھیں, جب تک ایک پراپر انویسٹیگیشن نہیں ہوگی تب تک ڈیسیجن نہیں آتا ہے. میں یہ کہہ رہا تھا آن سپاٹ بھی ڈیسیجن, ایکسیڈنٹ کسی جگہ پہ ہوا, آپ کا کہنا درست ہے, ہو سکتا ہے آپ نے سنا ہوگا, مگر آن سپاٹ ڈیسیجن تب تک نہیں ہوتا ہے جب تک آپ کے پاس ایویڈنس نہیں ہو. جب تک آپ کے پاس پورا ایویڈنس ہے, یا آج کل ہمارے CCTVs ہے ان کا ایویڈنس ہوتا ہے, وہ اس کے حساب سے اس کو دیکھ کر مد نظر رکھ کر فیصلہ ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے, جب تک انویسٹیگیشن نہیں ہوگی تب تک فیصلہ نہیں آتا ہے. کسی بھی آپ کورٹ میں جاؤ یا پولیس کے پاس آپ جاؤ, وہاں جب تک انویسٹیگیشن نہیں ہوگی کوئی فیصلہ نہیں آتا اس طرح. اچھا نذیر صاحب, انشورنس پالیسی نیسیسری ہے؟ بالکل ضروری ہے. یہ سبوں کے لیے, چلانے والے کے لیے بھی ضروری ہے, اور جو باقی لوگ ہیں اگر خدا نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو جائے اس کے لیے بھی ضروری ہے. اکثر وہ تھرڈ پارٹی کا لے لیتے ہیں, یہ جینوین ہے کیا؟ جینوین ہے, کیوں نہیں ہے, مگر اس کو گاڑی کا نہیں لیتے ہیں. نہیں, وہ انسان میں اس کا نہیں ہوتا ہے. ہاں, انسان کے لیے نہیں ہوتا ہے, پیسنجرز کا نہیں ہوتا ہے, وہ تھرڈ پارٹی کا ہوتا ہے. وہ نقصان دہ ہوتا ہے اس کے لیے. وہ تو جسٹ ایک فارمیلٹی ہو جاتی ہے پوری, ادروائز اس کو کرنا چاہیے. بہتر تو افضل ہے جس میں آپ سیف رہے, وہی کام کرنا چاہیے. اچھا, کبھی وہ فیئر کا اپ ڈاؤن رہتا ہے, کبھی اس میں فیئر کا, کبھی اس میں کوئی آپ کا یہ ہے رول ہے؟ نہیں, پولیس کا اس میں کوئی رول نہیں ہے. یہ اس میں ARTO صاحبان کا رول ہوتا ہے, RTO صاحبان کا رول ہوتا ہے, وہی دیکھتے ہیں سارا. اچھا, اوور لوڈنگ پر آپ کوئی کاروائی کر سکتے ہیں؟ بالکل, باضابطہ ہمارے پیسنجر اوور لوڈنگ, فروٹ اوور لوڈنگ, ویٹ اوور لوڈنگ. سب سے پہلے ہم اس طرح کاروائی کرتے ہیں, اس کے پاس سیٹنگ کیپیسٹی کتنی ہے, کیا اس سیٹنگ کیپیسٹی کو انشور کیا ہے کہ نہیں. اگر اس سے زیادہ پھر کھڑے ہوں گے یا زیادہ ہوں گے تو پھر اس کو اوور لوڈ میں چالان ہوتا ہے. اچھا, کبھی نذیر صاحب ایسا بھی ہوتا ہے چھت پر بھی سواریاں بٹھائی جاتی ہیں, وہ ڈینجرس ڈرائیونگ میں آتا ہے, وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے. اس کے لیے کوئی کاروائی باضابطہ ہم نے کتنوں کو دیا, ہم نے پھر ان کی کینسلیشن بھی لکھی ہے ڈرائیونگ لائسنس. اچھا نذیر صاحب, ابھی تک کتنے چالان ہوئے ہیں جو آپ نے کیے ہیں, اور ریکوری کتنی ہوئی ہے جو چالانوں سے ہوئی ہے؟ یہ بہت ہے. اچھا, بہت ہے. یہ کم سے کم 3-4 کروڑ تو ہمارے اس ایریا سے ہوتا ہے ہر سال ہوتا ہے. بہت کمپاؤنڈ ایز ویل ایز کورٹ. اچھا نذیر صاحب, اب آپ سے اجازت لیتے ہیں, اور اجازت لینے سے پہلے آپ سے یہ گزارش کریں گی کہ کوئی میسیج آپ دیجئے پبلک کو, پبلک جو ریلیشنز ہے ٹریفک اور پبلک, ڈرائیونگ اور پبلک, ڈرائیور کے لیے کیا میسیج ہے, آپ کا جو فورس ہے ٹریفک فورس, ان کے لیے کیا میسیج ہے, پبلک کے لیے کیا میسیج؟ سب سے پہلی بات ہے, ہم پبلک سرونٹس ہیں, ہم پبلک کے لیے کھڑے ہوتے ہیں سڑک پر تاکہ ان کو آسائش ہو. ہم ان کے لیے بیٹھے ہیں تاکہ ان کی جان و مال کی حفاظت ہو. ہم اس کے لیے جو وائلیشن کرتا ہے اس کے لیے ہم پھر اس کو باضابطہ اس کے اوپر کارروائی کی جائے گی. کوئی جس کی وجہ سے دوسروں کی جان بھی خطرے میں ہو اس کے کارروائی کی جائے گی, کوئی لحاظ نہیں ہوگا. جو اپنی جان اور دوسروں کی جان خطرے میں ڈالیں گے اس کے خلاف کارروائی, کوئی لحاظ نہیں ہوگا. باقی ہم پبلک سرونٹ ہیں, وی آر فار دا پبلک. ہم ان کی حفاظت کے لیے بیٹھے ہیں, ان کی آسائش کے لیے کھڑے ہیں. تو ان کو کوئی گھبرانا نہیں چاہیے, کوئی نہیں ظلم کرے گا ان کے ساتھ. ان کے لیے ہی ہم ہیں. آپ آئیے بے فکر, کوئی بھی کسی جگہ بھی کوئی بھی پرابلم ہو
हमारे पास आइए। मैंने कहा मेरे इलाके में, मेरे इन 2 डिस्ट्रिक्ट में, बारामूला कुपवारा में किसी को भी कोई भी ज्यादती हुई है वो डायरेक्ट मेरे कांटेक्ट फोन पे बात कीजिए। जितना मेरा हो सके मेरे तहत होगा मैं उनकी मदद करूंगा। अगर आगे अब बाला अफसरों की मदद होनी चाहिए, उसमें मुदाखलत होनी चाहिए, तो मैं वो भी फॉरवर्ड कर दूंगा, उनकी तरफ भेज दूंगा ताकि उसकी अजाला हो जाए। जी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बड़े विस्तार से हमारे सवालों का जवाब दिया और बेबाक अंदाजे में दिया। हम आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। अस्सलाम वालेकुम।